हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, मैं जलालुद्दीन चिश्ती बात कर रहा हूँ। आपके पास थोड़ा जी टाइम है बात करने बोलिए। के लिए? हाँ, घर हेलो। जाए, पेट्रोल खत्म हो गया। रुकिए जरा, रुकिए। हाँ, हेलो। मोड़ दो, पेट्रोल ना भरे। हाँ चिश्ती साहब बोलिए। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, आपके पास टाइम है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम है, बोलिए। अच्छा, तो बात करेंगे। पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि अदब के दायरे में बात करेंगे, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल अदब के दायरे में बात करेंगे। रुक जाइए जरा, गाड़ी हम किनारे लगा दें, हाँ, तो किनारे आपसे लगा बात करते हैं। जी। हाँ रुकिए रुकिए। This call is now being recorded. जी जलालुद्दीन चिश्ती साहब बोलिए। बताइए, आला हजरत से आपको कोई दुश्मनी है? नहीं, आला हजरत से काहे की दुश्मनी है? तो कोई भी चीज़ आपको स्टिकर या कोई नाजिबा फोटो बनाकर नीचे रजा लिख देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अगर दुश्मनी है तो भी बोल सकते हैं कि मुझे दुश्मनी है, उनकी ये गलती है। भाई देखिए, हमारी जितनी भी शिक्षाएं, हमने कुत्ते के ऊपर रजा खान लिखा है। तो बताइए अब इसमें इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है? क्या गलत है बताइए आप। तो बताइए, अपने कुत्ते के ऊपर रजा खान क्यों लिखा है? आपके अब्बा भाई का फोटो लिख दो। अहमद रजा खान साहब कुत्ता थे, तो तो कुत्ते के ऊपर हम कुत्ता लिख दें और रजा खान लिख दें, उसका नाम लिख दें, तो क्या हो जाएगा? क्या हर्ज है बताइए आप। अच्छा, तो पहले आप अपने घर के, अपने बुजुर्गों के, अपने अकाबिर उलमा के किताबें पढ़ते, और फिर आपके इब्राहिम मीर सियालकोटी, आपके जो अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, उनके नाम लिखकर पहले कुत्ता लिख भाई देते। इब्राहिम मीर सियालकोटी के मसाइल, उन्होंने जो लिखा है और उन्होंने जो समझा है, जो उम्मत को दिया है ना, उसका मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिम्मे है। अगर वो कुछ गलत लिख के गए होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल उनकी पकड़ करेगा। जानबूझकर कुछ गलत लिख के गए होंगे तो पकड़ करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम किसी का दिफा नहीं कर रहे हैं, हम दिफा करते हैं किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसका दिफा करते हैं, उसको फैलाते हैं। की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप भाई देखिए, रजा खान हमने लिखा है कुत्ते के ऊपर, तो रजा जो नाम था वो अहमद रजा का नाम सवाल होगा। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम मन इत्तबअल हुदा नहीं, बल्कि अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा ऐसा बोलना है। आप सलाम चलिए, थोड़ा इस्लाह कर लीजिए आप। जज़ाकल्लाह खैर, आपने इस्लाह कर दी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, पहले सुनिए, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। आपने कुत्ते के ऊपर रजा का नाम लिखा है, तो पहले आप अपने मसलक के उलमा की गलतियां पहले ढूंढना चाहिए। आपने रजा की किताब तो पढ़ी, पूरी बात सुनिए ना मेरी बात। मैं बोलूं तो आप खामोश होकर सुने, आपकी बात मैं खामोश होकर सुनता हूँ। आप मेरी अधूरी बात ना बोले बीच में। आप भी उतनी ही देर बोल सकते हैं जितनी देर मैं बोलूंगा, ठीक है? कोई घबराने की और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। बात यह है कि आप अहले हदीस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अहले हदीस जमात के जो पहले आप अपने उलमा को पढ़ते, उलमा की किताब के पहले अपने उलमा के इस्लाह, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले बरेलवियों की इस्लाह करते हैं, उसके बाद हम दूसरे मसलक के लोगों की इस्लाह करते हैं। बरेलवियों की गलती अगर है उसको पहले टारगेट करते हैं। और आप अपने अहले हदीस के मौलवियों के किताब के ऊपर, उसके उन मौलवियों के नाम के ऊपर, कुत्ते के ऊपर उनके नाम लिख दें, तो फिर आपके अंदर इंसाफ है करके मैं समझ जाऊंगा। और आप कह रहे हैं उनका हिसाब अल्लाह ताला लेगा, तो उनके ऊपर आपको जब इत्मीनान नहीं है तो उनके ऊपर हुक्म लगाना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ रजा के एक बात पर आप हुक्म लगा रहे हैं, रजा की तौहीन कर रहे हैं। वही बात आपके उलमा ने किया तो उनकी तौहीन आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं और सिर्फ रजा की ही बुराई कर रहे हैं आप। अब दूसरी बात यह है, कोई आजिज़ी के लिए कोई खुद को गुनहगार कहे, आपके बाप अगर खुद को कहे कि अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, तो आप नहीं कह सकते आपके बाप के गुनहगार। आपके बाप आपके नज़र में एहतराम के काबिल है, तो आपके बाप हालान के खुद दुआ में कहेंगे आय अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। आपके बाप कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप बाप को गुनहगार कहेंगे?
ہاں جواب دیجیے آپ، بولیے۔ دیکھیے بھائی، آپ کو برا لگ رہا ہے تو کس بیس پہ لگ رہا ہے بھائی؟ احمد رضا کتا تھے تو ہم ان کو کتا بول رہے ہیں نا، کتا نہ ہوتے تو ہم چلیے ٹھیک ہے بھائی، غلط بات تھی۔ احمد رضا خود کتا ہے، فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 28 کے اندر لکھتے ہیں میں کتا، میرے 2 بچے اعلیٰ نسل کے کتے، تو خود کتے، ان کے بچے، ان کے فالوور، اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ آپ خاموش رہیے، آپ خاموش رہیے، بات سنیے۔ وہ خود کتے تھے، ان کے 2 بچے اعلیٰ نسل کے کتے تھے، ان کے فالوورز کتے ہیں، سب کتے ہیں، کتے کی پوری کمیٹی ہے۔ تو بھائی اگر وہ خود کتا بول رہے ہیں تو ہم ان کو کتا کہہ بھی تو سکتے ہیں نا۔ میرے باپ کا اگر کچھ نام ہے، مان لیجیے مستقیم نام ہے نا، تو ہم ان کو جو ہے، لوگ ان کو مستقیم ہی تو بولیں گے نا، یا عبدالرحمان تو نہیں بولیں گے، ان کو مستقیم ہی بولیں گے نا۔ تو رضا خان کتا تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کتا بولا تو ہم ان کو کتا بولتے ہیں۔ اور رہی بات کہ ہمارے جو ہے اکابرین نے کیا لکھا، تو بھائی ہم اپنے اکابرین کی کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر کی کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، یہ سب پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنے اکابر کی کتاب پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اچھا، آپ کی دوسری بات آپ جو بول رہے ہیں، آپ جو اتنا ملا رہے ہیں بھائی، ہماری اگر کوئی غلطی تو دکھائیے کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ بھائی احمد رضا خان صاحب کو ہم نے جو ہے چمگادڑ بول دیا ہو، تب تو غلط ہے۔ احمد رضا خان صاحب کو ہم نے جو ہے بلی بول دیا ہو تو غلط ہے، یا احمد رضا خان صاحب کو چوہا بول دیا ہو تو غلط ہے۔ بھائی وہ کتا، انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے تو ہم ان کو کتا کہتے ہیں، کتا نہ کہا ہوتا تو بھائی چلو کتا ہم جو نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موذی جانور کو مارنے کا حکم دیا تھا صحابہ کو، یہ تو وہ بہت اچھا ہوا کہ وہ انڈیا سے تھے، اگر سعودیہ کے ہوتے ہیں، مکہ یا مدینہ کے ہوتے تو مار دیے جاتے صحابہ کے ہاتھ۔ اچھا سنیے، بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کے اندر یونس علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ظالم میں سے ہوں۔ یونس علیہ السلام خود کو کہہ رہے ہیں بے شک میں ظالم میں سے ہوں۔ تو کیا آپ یونس علیہ السلام کو ظالم مانتے ہیں؟ بھائی انہوں نے اللہ کے امر کا انکار کیا تھا نا، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب ہم شرک کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو بھائی ہم ظالم ہوئے ہیں، ہم خود ظالم ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو ظالم بولیں گے اگر ہم شرک کریں گے؟ میں صرف ڈائریکٹ سوال کا جواب پوچھا، جواب پوچھا، اس جواب پر آپ کو وہ بات نہیں کہنا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے کسی امر کا انکار نہیں کیے تھے، کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ان کا اجتہادی سنو، یونس علیہ السلام نے اللہ کا امر کا انکار نہیں کیا تھا، بالکل نہیں کیا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے سنو تو کفر ثابت ہو گیا، کفر ایسے ہی ثابت ہو گیا، بری بات تو سنو گے، سنائیے، پوری بات سنو گے، سنائیے۔ جب یونس علیہ السلام سے کہا گیا کہ جو ہے تم اپنی بستی کو جو ہے بستی کی طرف ہدایت دے دو، ہدایت کے لیے کہا تھا، تو یونس علیہ السلام جو ہے بستی کو چھوڑ کے چلے آئے تھے، تو انہوں نے اللہ کا امر کا انکار کیا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ کون سی حدیث کا کون سی تفسیر سے پڑھ رہے ہیں؟ بولیے ذرا، مجھے کوئی تفسیر دکھا دیں، کسی ایک تفسیر میں یہ لفظ لکھا ہو معتبر تفسیر میں، میں توبہ کر لوں گا، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ نا بھائی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا، آپ ہمارا غلام نہ بنیے، آپ اللہ کے رسول کے غلام بنیے۔ دکھائیے، آپ دکھائیے، آپ ہمارے غلام نہ بنیے۔
مجھے دکھائیے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انکار آپ کیا کو صرف ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں، فتاوی رضویہ اٹھائیے، فتاوی رضویہ نہیں، جلد ابھی نمبر آپ نے 2 یونس صفحہ علیہ نمبر السلام کی 28۔ شان میں گستاخی کیا، یونس علیہ السلام کی شان میں کیا گستاخی شان کیا آپ نے، گستاخی کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کے شان میں گستاخی اچھا کیا۔ نہیں میں نہیں، کہنا ابھی چاہ لا رہا الہ الا اللہ تھا، سبحانک انی کنتم، لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنتم من الظالمین سے آپ نے کیا مراد لیا ہے؟ میں بتا رہا یہاں ہوں، کی اس لیے میری ظالمین سے بات کیا مراد لیا؟ پہلے مراد میری بات بتائیے، پھر غور ہم سے بتائیں گے نا۔ سنیے، اسی آیت پر ڈسکشن ہوا نا، اسی آیت کا ڈسکس ڈسکشن ہو کس رہا آیت ہے، کا ہوا؟ میں آپ کو اسی آیت کے تحت میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، 2 منٹ آپ خاموشی ہاں سے تو سنیں گے، بتائیے، سمجھائیے نا، پہلے ہمیں سمجھائیے تب خاموش ہم ہو آپ کو جائیے، دلیل دیں گے نا۔ خاموش ہو جائیے، مجھے بولنے دیجیے۔ ہاں، بات یہ ہے، آپ کا ایک اصول آپ نے جو طے کیا ہے، کوئی بندہ اگر عاجزی کے لیے کچھ کہہ دے، ہم اسی سے اس بندے کو پکاریں گے، چاہے وہ بڑا عالم کیوں نہ ہو، انبیاء کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، غیب ہم ہو اسی گیا، کا عاجزی سے کہا، عاجزی کی وجہ سے ہوگا۔ انسان حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، عاجزی کے خاطر کوئی بھی بندہ نیک متقی پرہیزگار بھی خود کو گنہگار کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، وہ عاجزی ہے، عاجزی کرنا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے جو کہا بالکل عاجزی ہے۔ تو یونس علیہ بھائی السلام احمد رضا خان صاحب نے کیوں عاجزی نہیں اختیار کی؟ پوری بات ہونے دیجیے نا، میں آدھی بات ہوئی، آپ کے بول دیا اپنے آپ کو تو آپ کے اصول، غلط اصول کے حساب سے آپ کو قرآن میں جہاں جہاں اس طرح کے الفاظ ہیں آپ کو اس سے گستاخی کرنا پڑے گا، اور ہمارے اصول کے حساب سے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کی طرف مت جائیے، شرک کی طرف بھی میں نہیں جا رہا ہوں۔ یہ تو انبیاء اکرام نہ تو شرک کیا ہے، نہ تو اللہ کے امر کا انکار کیا ہے، نہ کسی گناہ کیا ہے، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ، کسی طرح کا گناہ نبیوں کو نہیں ہے، نبی ظالم نہیں ہے، پھر بھی اگر کہہ رہے ہیں وہ عاجزی ہے۔ قرآن ڈالا گیا تھا، جب کشتی پر قرآن ڈالا گیا تھا تو ہر بار یونس علیہ السلام کا نام کیوں آ رہا تھا؟ تو آزمائش ہے وہ، اس کا مطلب یہ یونس علیہ السلام ظالم تھے؟ معاذ اللہ، آزمائش ہے، بالکل نہیں، آزمائش ہے، اللہ کے آزمائش، اللہ چاہے ان کو رتبہ بلند کرنے کے لیے مصیبتیں انسان کو دیتا ہے، جتنا زیادہ مومن ہوتا ہے اتنا زیادہ ان کو مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، تاکہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کر کے امتحان پاس کرے۔ امتحان کس کو کہتے ہیں؟ شاگرد مصیبت ہی میں کچھ اچھی بات بول دیتے رضا صاحب، مصیبت میں صبر کرنا یہ آزمائش ہوتا ہے، جیسا استاد شاگرد کو آزماتا ہے، صبر کرتے نا، یونس علیہ السلام نے صبر کیا، تو احمد رضا حقہ نہ پیتے صبر کرتے؟ جی احمد رضا حقہ نہ پیتے صبر کرتے، ان کو جو ہے شرابت طہورہ آتا کبھی حقہ پینے کی بات مت کرو، ابھی یہ حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر تم نے اللہ کے امر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا مومن ہوتا ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے، اللہ کے امر کا انکار کرنے والا، نماز کا انکار کرنے والا مومن ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، آپ نے تو کفر کا فتویٰ لگا دیا، نبیوں پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، آپ نے کہا یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انکار کیا تھا، انکار نہیں کیا تھا، ہم پھر قرآن ڈالنے پر چاہے کچھ بھی ہو، یونس علیہ السلام نے کوئی امر کا انکار نہیں کیا، ان کا اجتہادی خطا کسے کہتے معلوم؟ اجتہادی خطا پر ایک ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ ارے ہاں یار، جانتے ہیں، ملتا ہے، بتائیے یونس علیہ السلام کے اجتہادی خطا کو آپ اللہ کے امر کا انکار کرنا ثابت کر رہا ہے، اور سزا کہہ رہے ہیں، اور ظالم ثابت کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ہم نے کہا کہ عاجزی ہے، جب نبی عاجزی کرتے ہیں تو بزرگان دین، اولیاء اکرام، علماء بھی عاجزی کر سکتے ہیں، عاجزی کے اندر کوئی الفاظ ہے؟ یہی تو ہم اتنی دیر سے آپ کو بول رہے ہیں کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں نا احمد رضا، عاجزی اختیار کیے، عاجزی کے اندر کوئی لفظ کہے تو وہ دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ کیا عاجزی اس بندے نے عاجزی اختیار کہاں کیا؟ تو بتاؤ نا، یونس علیہ السلام کے بارے میں تم نے، یونس علیہ السلام تمہارے نظر میں یونس علیہ السلام ظالم تھے؟ ہاں نہیں، تو پھر یونس علیہ السلام خود کو کہہ رہا ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس ظلم کا جو ہے کیا ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام کی عاجزی ہے، یونس علیہ السلام نے خود کہا، خود اپنی طرف سے کہا، انہوں نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ عاجزی کے الفاظ ہے، وہ عاجزی کے الفاظ ہیں، عاجزی کے الفاظ میں وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اس لیے ہم نے مان لیا عاجزی کے الفاظ ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں امر کا انکار کیا تھا، تو امر کا عاجزی مان لیا آپ نے. دوسرا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، آپ نے کہا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انکار کیا تھا. کسی بھی ایک تفسیر میں، ایک حدیث میں آپ دکھا دیجئے، میں جو بولیں گے آپ مان جاؤں گا. بولیے، دکھائیے. نہیں آپ کچھ مانیے نا. نہیں، آپ کیوں چھوڑ دیجیے، آپ نے من مانی. آپ کہہ رہے ہیں حدیث پڑھتے ہیں، آپ کے پاس پہلے اکابرین کی بات کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے آپ آوارہ ہو گئے. ہر آدمی اپنے من سے بات کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے من سے بات کر کے ظالم، خود آپ ظالم ٹھہرے، آپ خود بدبخت ٹھہرے. آپ جو ہے وہ کافر ہوئے تو آپ بھی تو کتا ہے نا. اب وہ بات چھوڑیے، کچھ بھی ہو، آپ نے کفر کیا. انسان کو سمجھانے چلا ہے. آپ نے کہا یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انکار کیا، یہ کفر ہے. آپ یہ بات نہ کریے، آپ یہ بات نہ کریے. یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا جوتے کے نہیں اللہ کے امر کا انکار کیا، اس کے بارے میں آپ بتائیے، آپ کافر ہوئے یا نہیں؟ حدیث اور منہج سلف کی آپ منہج سلف سے دکھا دیجئے کسی نے کہا ہو کہ اللہ کے امر کا یونس علیہ السلام نے انکار کیا، دکھا دیجئے. اور مجھے یہ بتائیے اللہ کے امر کا انکار کرنے والا مومن رہتا ہے یا کافر رہتا ہے؟ اللہ کے امر ہے نماز. نماز کا کوئی انکار کرے گا مومن ہوگا یا کافر ہوگا؟ بتائیے. تو آپ بتائیے نا، کافر ہوگا. تو یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا، آپ کے کہنے کے حساب سے اللہ کے امر کا انکار کر کے یونس علیہ السلام کیا ہوئے؟ اگر کوئی انسان نماز کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کافر ہو جاتا ہے، بالکل کافر ہو جاتا ہے. تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے امر کا انکار کیا، آپ کے حساب سے یونس علیہ السلام مومن رہے یا پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نبات؟ پوری بات ہونے ہی نہیں دیتے آپ. آپ پوری بات کیجئے، 1 گھنٹہ بھی بات کیجئے، مجھے پہلے جواب دیجئے. اللہ کے امر کا انکار کیا، آپ کا دعویٰ ہے اللہ کے امر کا انکار کرنے والا مومن رہا یا کافر ہوا؟ ہاں تو رک جائیے، گاڑی کھڑی کر لیں، ابھی پیٹرول ختم ہو گیا یار. پیٹرول میں آپ کا ایمان ختم ہو گیا. پہلے ایمان کی فکر کیجئے، پیٹرول کا فکر بعد میں کیجئے. بھائی آپ اپنا ایمان درست رکھیے. نہیں، آپ نے کیوں کہا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کیوں کہا اس سے کفر آپ پر پلٹتا ہے؟ یا تو کہیے یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انکار کرنے پر ان پر کیا حکم لگا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. آپ کافر ہوئے، توبہ کیجئے، کفر سے پہلے توبہ کیجئے. دیکھیے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس پر. آپ نے کیوں یونس علیہ السلام کے اوپر آپ نے الزام لگایا؟ یونس علیہ السلام کے بارے میں الزام نہیں لگایا، ہم نے کہا، آپ نے کہا کون سی کتاب میں ہے؟ آپ نے جو آیت پڑھی، کون سی آیت تھی؟ سورہ انبیاء کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہاں، تو ظلم پر ہم نے یہ بات بولی ہے. ظلم سے آپ نے جو تصریح کی، ہماری تصریح کے مطابق انکار کر دیا تھا. ظلم کے یہ آپ انکار کر دیا تھا بول رہے ہیں، کس کتاب میں ہے؟ ایک تو اکابر کو آپ لات مارتے ہیں، آپ کے اکابروں کو، اہل حدیث کے مولویوں کو لات مارتے ہیں، لات مارتے ہیں. کس کتاب میں ہے؟ اپنے اکابرین جن کو لات مارتے ہیں ان کی کتابیں تو نہیں ہیں. دکھائیں گے، بخاری مسلم سے دکھائیے، ہم آیت کی تفسیر سے دکھائیں گے. تفسیر دیکھیے، صرف بخاری مسلم، آپ حدیث، نبی کی حدیث اور قرآن، اس کے علاوہ تیسری چیز تفسیر بھی آپ کو مسلم معتبر نہیں ہے. تفسیر بھی آپ کو مسلم معتبر نہیں ہے. کس حدیث میں ہے؟ ترجمہ پہ کون ڈنڈی مارتا ہے؟ تفسیر بھی نہیں ہے، صرف قرآن اور حدیث میں دکھا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے امر کا انکار کیا. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ عربی جانتے ہیں نا؟ ہاں، عربی کی لغت، عربی گرامر سے واقف ہے نا؟ ہاں الحمدللہ. چلیے ایک بار تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیں، تبھی الحمدللہ آپ کی مانیں گے. آپ نے کیوں گستاخی کیا؟ ابھی یونس علیہ السلام کے شان میں گستاخی کیا. پہلے جان تو جائیں کہ میری بات سنو، یہ جو کسی کی بات کو آپ جو ہے گستاخی کرنے کے لیے آپ جو تماشا کرتے ہو. نہیں، تبھی تو ہم ایڈ پیش کریں گے نا کہ
جب جو ہے جانے تو کہ آپ کو جو ہے آیت کا ترجمہ آتا ہو کرنا. اگر اللہ کے امر کا انکار کیا بول کے کسی حدیث میں آپ نے نہیں دکھایا تو آپ کو توبہ آپ کے اوپر آپ دوبارہ ایمان تجدید ایمان کریں گے. بالکل توبہ کریں گے. توبہ ابھی کر لو. آپ دکھا دو. بالکل توبہ کریں گے. دکھا رہے ہیں نا. پہلے آپ بتائیے نا کہ آپ کو عربی گرامر آتی ہے. الحمدللہ عربی گرامر آتی ہے. ہاں تو پھر ہم ایک آیت پڑھ لیں اس کا ترجمہ کر دیجیے آپ. جی ایک آیت پڑھ لیں اس کا ترجمہ کر دیجیے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں. پڑھیے آیات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس میں اور اس میں کیا مناسبت کیا ہے؟ آپ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی اسی ٹاپک پہ آپ آیات پیش کیجیے نا. اس کا ترجمہ کر دیجیے. ہم جان جائیں گے کہ آپ کو عربی آتی ہے. نہیں آپ عذاب ہوا ہے. نہیں ہم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے عربی پڑھے. آپ نے آیات پڑھے ہم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہم نے آپ سے کیا کہا کہ آپ جو ہے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے برہان پیش کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں تفصیل نہیں چاہیے ہے نا. تو ہم نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے ترجمہ ہم دے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں ترجمہ نہیں چاہیے. تو ہم نے کہا کہ جو ہے آپ کو عربی گرامر آتی ہے. آپ نے کہا ہاں میں عربی گرامر آتی ہے. تو عربی گرامر سے ایک آیت ہم نے پڑھی قرآن سے. اب اس کے ترجمہ کریے تو ہم جانے بھی. ہم نے نہ تو کہا کہ ہم کو آتی ہے جانے آپ کو آتی ہے تو آپ جھوٹے ہوئے. تو یار آپ کہیے نا کہ ہمیں نہیں آتی. ہماری بات پہلے یہ سنیے نا. ہم عربی نہیں آتی ہے تو نہیں آتی ہے تو آپ کو ہم ہندی میں دیں گے. آتی ہے تو آپ کو عربی میں دیں گے. مجھے ابھی 2 منٹ میری بات سنو. بتائیے نا. میں بول رہا ہوں. بتائیے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پڑھ دیتا ہوں اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا. ہو گیا یہ ترجمہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ سنو. آپ نے جو کہا کہ میں تفسیر سے پیش کرتا ہوں. میں نے کیا کہا؟ میں یہ نہیں کہا کہ مجھے تفسیر کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے نزدیک آپ نے مولویوں کو جب آپ جوتے مارتے ہو, آپ کو کوئی مولوی کو نہیں ماننا, کوئی اکابر کو نہیں ماننا, آپ کو ڈائریکٹ نبی کی حدیث ہونا. تو تفسیر بھی تو کوئی مولوی لکھے ہیں. حدیث تفسیر جو ہے حدیث نہیں, نبی کے قرآن کی آیات سے یا نبی کی حدیث سے آپ دکھا دینا کہ کسی جگہ لکھا ہو کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے امر کا انکار کیا. اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو آپ اپنے من سے کہہ رہے ہو. قرآن کہے کہ قرآن ہم اپنے من سے کہہ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کی طرح گھامر نہیں ہیں. ہاں تو پھر توبہ کر کے صحیح اس آیات کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بھی بتاؤ. توبہ کر لیے. گھامر تو آپ ثابت ہو رہے ہو. ہم نے تو نہ گستاخی کی نہ کوئی غلط لفظ کہا. ارے گھامر آپ اتنے بڑے جھوٹے ہیں. آپ نے آیت کھول کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور جیسے ہمیں پتہ تو ہے نہیں. اتنا تو ہمیں علم ہے ہی ہے کہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں. آیت کھول کے ترجمہ کر رہے ہیں آپ. اور ایک آیت پڑھیے. میں قرآن ویڈیو کال میں دکھاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں. نہیں آپ ہمیں ویڈیو کالنگ نہیں چاہیے. اچھا چلیے قرآن مجھے عربی آتی یا نہیں آتی والوں کو الگ میٹر ہے. میں چلتے پھرتے بات کر رہا ہوں. آپ کو اسکین دے رہے ہیں نا. آپ کو اسکین دے رہے ہیں نا. ہم کیا دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ نہیں, یونس علیہ السلام نے اللہ کے امر کا انکار کیا. اللہ کے امر کا انکار کیا. اس کا اسکین دے رہے ہیں. کون سے امر کا انکار کیا؟ اب امر کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ مومن رہتا ہے؟ ابے کتنے بار بتاؤں؟ ہاں کتنے بار بتاؤ تجھ کو؟ کیا بتاؤ گے؟ کیا بتایا تم نے؟ ابھی تک کچھ بتایا تم نے؟ بھائی ہم نے ابھی بتایا نہیں. اللہ کے جو امر کا انکار کرتا ہے ابھی بتایا نہیں ہم نے آپ کو. کون سے امر کا انکار کیا بتائیے, دکھائیے. آپ کہہ رہے نماز کا انکار کرنے والا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
आप खुद सवाल कर रहे हो, फिर इसके बाद खुद ही जवाब दे रहे हैं। नहीं जवाब मैं तो बोल रहा हूँ, नमाज का इनकार करने वाला काफिर होता है। तो यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम तो हमारे मुताबिक आपने रजा खानी वाला मुद्दा उठा के लाए थे, आप यूनुस अलैहिस्सलाम पर आ गए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम से मैंने थोड़ी ये देर बात बाद उसके बाद जब ये मुकम्मल होगा फिर तीसरा मुद्दा उठाएंगे आप। मुकम्मल कहाँ हो रहा है? आप तो टॉपिक पे रह के गुस्ताखी किए बात हो, करिए। आप गुस्ताखी किए हो, आप नबी के गुस्ताख हुए। कौन है भाई? पूरी दुनिया जानती है यार, पूरी उम्मत जानती है, काफिर हुए आप, पूरी उम्मत जानती है। आपसे बड़ा गुस्ताख कौन है? नहीं अभी आप क्या किया से आपने? बड़ा गुस्ताख कौन है? अभी दूसरी तरफ मत जाइए, आपने आपने अभी इसका हम जवाब देना अभी है। हम आप गिनाते चलाए। यूनुस अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी अभी किसने किया? आप हमें ना बताइए, आप खाली इतना बताइए कि माँ अपने बेटे को कितने साल पिलाएगी। नहीं बताइए ना, ये माँ अपने बेटे का कब दूध पिलाए? बहुत आपने सवाल पूछा, बहुत जवाब दिया मैंने, बहुत सारे जवाब दिया। मैंने अल्लाह के अम्र पर बहुत सवाल उठा रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आपने गुस्ताखी करके काफिर हुए। पहले कुफर से तौबा करो। अल्लाह के अम्र पर आप बहुत सवाल उठा रहे हैं। आप हमें ये जवाब दीजिए कि माँ अपने बेटे को कितने साल दूध पिलाएगी, बताइए। पहले आप कुफर से तौबा करो, पहले आप कुफर क्या कह रहे हैं? पहले आप कुफर से तौबा करो, ईमान में आओ। हमने कौन से कुफर की तौबा किया तुमने? यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अमर का इनकार किया था, माज़ अल्लाह। कौन से अमर का इनकार किया तुमने नहीं बताया? और अगर अमर का इनकार करके माज़ अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम को तुम काफिर मानते हो, माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अपनी बस्ती के पास रहो, तो अल्लाह जो है यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़ के चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम ये अमर का इनकार करके फिर काफिर हुए। अल्लाह रहो बोल के बोले, यूनुस अलैहिस्सलाम रहे नहीं, माज़ अल्लाह। ये तो वाकया ऐसा नहीं है। अल्लाह जब तक रहने के लिए कहा था तब रहे, और जब अल्लाह ने अजाब की अलामत जाहिर हुई। हमको पता है, तुम जो लफ्ज जो पकड़ते हो ना, लफ्ज पकड़ना जरूरी है, तुम्हारे जैसा आवारा नहीं है। हम एक एक लफ्ज कुरान हदीस के मुताबिक बोलते हैं, क्योंकि हमारे असलाफ हमें कुरान हदीस सिखाए। तुम्हारा कोई असलाफ नहीं, तुम आवारा हो, तुम अपने मन से हदीस कुरान अपने मन से बोलते हो, इसलिए तुम्हारे मन से जो है शैतान तुम्हारे मन पर हावी होता है, तुम्हारे ख्वाहिशात पर, इसलिए तुमको ख्वाहिशात के ताबे कर दिया है। तुम ख्वाहिशात के पुजारी हो गए हो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ सहाबा इकराम से लेकर हमारे बुजुर्गान दीन का एक सिलसिला है, शजरा है, जिससे हम नेक रास्ते पर कायम है, सवाद आजम हमारा है। इसलिए हम अपनी ख्वाहिशात की बात नहीं करते। हम हर बात एक एक बात हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। भागा कॉल कट करके। हाँ माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सामईन इकराम, देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कितना गंदा घटिया अकीदा है अहले हदीस विक्टोरियन का। नबियों के बारे में, ये सिर्फ हमारे नबी का गुस्ताख नहीं है, बाकी नबियों का भी गुस्ताख है। ये तो अपने मसलक को खुलकर बता दिया, चोरी नहीं किया, अपने मसलक को खुलकर बताया इसने। इनके मौलवी ये सब चोरी छुपाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी किताबों में जो लिखा है, पढ़ा है, वो खुलकर बताया, चोरी पकड़ी गई। सामईन इकराम देख लिए हैं आपने। असल बात यह है, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ ताकि सामईन इकराम को बात खुलकर सामने आ जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बस्ती की तरफ भेजा था जहाँ पर 1 लाख की आबादी थी। बहुत साल तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनकी हिदायत के लिए कोशिश किया, उनको दीन व इस्लाम की सच्चाई की और अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम मानने को तैयार नहीं हुए थे। बहुत दिन जब कोशिश करते हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आखिर कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो अजाब आ जाएगा। तो लोगों ने उसको भी मजाक से उड़ा दिया, आ जाए अजाब आ जाए, आने दो, ऐसा कहा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ किए तो अजाब जाहिर हुए। अभी अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं था कि यूनुस अलैहिस्सलाम अजाब के अंदर भी गांव में ही रहे या चले जाए। जब अल्लाह की वाज़ेह हुक्म ना हो तो इज्तिहाद करने का हुक्म है, मुज्तहिदीन। इसलिए हम सुन्नी, हम हनफी इज्तिहाद को मानते हैं। हमारे इमाम ने इज्तिहाद किया, जहाँ शरई हुक्म वाज़ेह नहीं है वहाँ पर हमारे इमामों ने इज्तिहाद किया। तो अंबिया इकराम को भी इज्तिहाद करने का हुक्म था, इज्तिहाद करने की उनके पास इल्म था, अपने इल्म से इज्तिहाद करे कि यहाँ रहे या ना रहे। कुरान हदीस यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, शरीयत के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इज्तिहाद किया। इज्तिहाद करके उनको लगा कि इस बस्ती में अजाब आ रहे हैं,
تو پہلے سے یہ بستی چھوڑ دینا چاہیے. تو اور اس بستی والوں کو اللہ کا منشا تھا، اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینا چاہتا تھا. ایک ہی بستی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لایا، کسی کی ایمان قبول نہیں ہوئی. کوئی بھی بندہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگی. فرعون نے بھی عذاب دیکھ کر ایمان لایا، قبول نہیں ہوئی. دوسرے لوگ عذاب دیکھ کر ایمان لایا، قبول نہیں ہوئی. لیکن قوم یونس علیہ السلام کے قوم نے عذاب دیکھ کر ایمان لایا. واقعہ ایسا ہوا، یونس علیہ السلام اپنی بستی سے ہجرت کر گئے. اللہ کا حکم نے رہو بولتے تو اللہ رہو بولے اور یونس علیہ السلام بھاگ جاتے، ایسا نہیں ہو سکتا نا. یونس علیہ السلام اللہ اگر رہو بولتا یونس علیہ السلام ضرور رہتے. وہاں نہ تو رہو بولا اللہ نے، نہ جاؤ بولا. یونس علیہ السلام نے دعا کیا، عذاب کا اثر ظاہر ہونے لگا. آسمان پہ بجلی کڑکنے لگی، پورا دن اندھیرا چھا گیا، ایک دم اندھیرا ہو گیا. تو اب عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام اس بستی سے ہجرت کرے. تو اللہ تعالیٰ اس بستی کی طرف یونس علیہ السلام کو واپس لانے کے لیے ذریعہ بنایا کہ وہ کشتی ڈگمگانے لگی. تو کشتی میں قرآن اندازی لگایا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہوگا جو بھاگا، جس کی وجہ سے کشتی ڈگمگا رہی ہے. تو یونس علیہ السلام کو قرآن میں نام آیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت شریف آدمی دکھ رہا ہے. اور یونس علیہ السلام خود کہہ رہا ہے میں خود بھاگا ہوا غلام ہوں، یعنی اللہ کے احکام میں چھوڑا، یعنی خود عاجزی کر رہا ہے. اللہ کا حکم ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. لیکن کسی نہ کسی بہانہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے واپس بستی میں لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے اوپر جب کشتی والے نے قرآن ڈالا تو قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو پھر کشتی والوں نے دوبارہ قرآن ڈالا، پھر دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری بار قرآن ڈالا، تیسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو آخر یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، 40 دن تک حفاظت کیا. تو اس کے بعد یونس علیہ السلام کشتی سے دریا کے کنارے کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی نے واپس زمین پہ چھوڑ دیا. تو حضرت یونس علیہ السلام پھر بستی میں گئے. بستی والے منتظر تھے. جب بستی والوں نے جب دیکھا کہ عذاب آ گیا تو رو دھو کر چلا کے وہ لوگ رونے لگے اور دوڑ کے سب جگہ جا کر یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے. تلاش کرتے کرتے کہیں ان کو نہیں ملا تو سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ پروردگار ہمارے نبی کو ہمارے بستی میں واپس بھیج دے، ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان قبول کریں گے. تو سارے بستی والوں کی ایمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوئی، سب کے توبہ قبول ہوئی. سارے بستی والے یونس علیہ السلام کے انتظار کرنے لگے. عذاب ٹل گیا. یونس علیہ السلام پھر دوبارہ بستی میں واپس آئے. بستی میں واپس آتے سارے بستی والے کلمہ پڑھ کر یونس علیہ السلام کے امتی بنے. تو یہاں پر یونس علیہ السلام کے ہلو جی توصیف بھائی کیا بول رہے ہیں؟ ہلو، ہاں فون کٹ گیا تھا ان کا. ہاں فون کر کے آگے تھے نا. ہلو جلال الدین بھائی. ہاں جی، ارے وہ مسئلہ ہم نے کلیئر کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے. بولو. میں اپنی اصل میں وہ اللہ کا امر کا انکار نہیں، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا یونس علیہ السلام نے. انتظار نہیں کیا تھا. بات کو ہم اپنی بات سنیے تو پوری بات سنیے آپ. ہلو جی سن رہا ہوں. ہم اپنی بات کو واپس لے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ہے ہم نے جو لفظ بولے ہیں اللہ کے امر کا انکار کیا تھا، یہ بات غلط ہے، غلط بول دیا. اس سے تمہارا کفر، تم کافر ہوئے نا. تم نے جب کفر کیا تھا تم نے اللہ کے نبی پر تہمت لگا کے کفر کیا تم نے. اگر کوئی انسان رجوع کر رہا ہے مرنے سے پہلے کرنا، ایمان دوبارہ ایمان کفریہ کلمہ صادر ہو جائے تو کفر سے توبہ کر کے ایمان قبول کرنا پڑتا ہے، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنو. اچھا چلیے ماشاء اللہ. کلمہ پڑھو. جددوا ایمانکم. صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا
ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو نیا کرو، تجدید کرو، تجدید ایمان کرو. اگر تمہارا نکاح ہوا ہے تو بیوی کو دوبارہ نکاح دہراؤ. مرتد ہو چکے تھے تم، کیونکہ کفریہ کلمہ نبی کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اور تم دوسرا جو لفظ لائے ہو انتظار نہیں کیا تھا، تو انتظار کرنا اللہ کا جب حکم واضح نہیں تھا انہوں نے اجتہاد کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام اجتہاد کیا تھا. اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجتہد کا خطائے اجتہادی پر ثواب ملتا ہے. تو یونس علیہ السلام اگر بستی چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے انتظار کیے بغیر، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا اور عذاب کے آثار ظاہر ہو چکے تھے. تو یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر کشتی پہ چڑھ کر روانہ ہوئے تھے. تو یونس علیہ السلام کا کوئی خطا نہیں تھا، خطائے اجتہادی جس پر ایک ثواب ملتا ہے. تو ایک ثواب ملا یونس علیہ السلام کو. جب ایک ثواب ملا تو ظالم کیسے؟ تو جب خطا ہوا اجتہادی خطا، اس پر بھی یونس علیہ السلام عاجزی کر رہے تھے، ظالم کہہ رہے تھے. تو اگر کوئی بندہ، کوئی عالم دین، کوئی اللہ والے خود کو عاجزی کے طور پر کوئی لفظ کہے تو ہم اس لفظ کو دہرا نہیں سکتے، اس لفظ سے ہم اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح تمہارے بزرگوں نے بھی کتا کہا، دیوبندیوں نے بھی خود کو کتا کہا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا. تو اس میں ایک صفات ہے وفاداری، وفاداری مراد ہے. اس کا مطلب نہیں کتے کی طرح بھونک رہا ہے یا پھر کتے کی طرح ناپاک چیز کھا رہا ہے، ایسا نہیں. صرف وفاداری ایک صفات مراد ہے. جیسا کہ حضرت علی کو اللہ نے، حضرت علی اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر ہے. تو شیر کا مطلب کیا ہے؟ چیڑ پھاڑ کے کھانے والا، مردار کھانے والا نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں. حضرت علی شیر ہے، مطلب کیا ہے؟ بہادر ہے. اس کا مطلب جانور نہیں، انسان ہی ہے. ایک صفات شیر کی، ایک صفات مراد ہے. اسی طرح کوئی جانور سے مراد لے تو جانور کی صرف ایک صفات مراد ہوتا ہے، جانور مراد نہیں ہوتا. ہاں، جانور کا نام اگر کوئی بندہ لے رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے عاجزی کے طور پر کہا، اور کتا سے مراد صرف وفادار ہے. ہر فرقے کے، ہر مسلک کے علماء نے کہا ہے. تو تم وہ اصول وہاں رکھو. کہیں بھی کسی کو کتا کہہ کے صرف چڑھانے کے لیے مذاق تماشا، دین کو مذاق سمجھ رکھے ہو. ہاں، توبہ کرو، کلمہ پڑھو. بھاگ گیا، پھر بھاگ گیا. ان کے نصیب میں توبہ نہیں ہے، توبہ نہیں ہے. یہ گالی گلوچ کرتا ہے، یہ بہت بدبخت ہے، بہت بدبخت ہے. صرف مذاق تماشا، دین کے ہر مسئلے کا مذاق اڑاتا ہے یہ لوگ. یہ وکٹورین شیطان کی اولاد ہے، اس سے بدبخت ہے. ہر بات میں قرآن حدیث کا ان کو دیکھا دیکھی نا. غیر مسلم لوگ بھی ان سے یہی بات سیکھ رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑانا. جب مسلمان نام رکھے ہوئے ہیں، یہ مسلمان کے بیس میں اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. اور اس گروپ میں نا ایک پاکستان کا ہے، وہ سنی کی طرح بالکل لگ رہا ہے، یا تو سنی عالم کا فوٹو لگایا ہوگا، وہ بھی ایسے بول رہا ہے. اور ایک سعودی عرب کا ہے. ابھی دیکھیے ہمارے سنی بھائی بھولے بھالے عوام ان کو ہمارے سے نزدیک ہو کر ہم سے سیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہمارے سنی بھائی. اور ہر دن کوئی نہ کوئی جال میں پھنس رہا ہے. یہ لوگ کوئی نام رضا رکھ لیتا ہے، سنیوں کو بہکی باتیں کرتا ہے، سنی سمجھتا ہے یہ تو رضا ہے، یہ تو رضا نام ہے. پہلے رضا نام سے ان کو چڑ تھی، آج یہ لوگ بھی اہل حدیث والے اپنے نام کے آگے رضا لگانے لگے. کیوں؟ سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ارے بھائی، دھوکہ دینے کے لیے رضا نام رکھا ہوا ہے، اب اس کو گروپ میں ایڈ کر کے ایڈمن بنا دیتے ہیں ہمارے سنی بھائی. اب بعد میں دھوکہ کھا جاتے، سارے گروپ ہیک کر لیتا ہے، اور پھر گروپ کے سارے لوگوں کا، جتنے مسلمان ہیں، جتنے سنی صحیح العقیدہ ہیں، سب کا ایمان بگاڑ دیتا ہے. اس لیے کوئی بھی رضا نام لگائے یا کوئی سنی عالم کا فوٹو لگائے، جب تک پوری طرح پہچان نہ ہو، جب تک کنفرم نہ ہو، کسی بھی انجان آدمی کو اپنے فرینڈ شپ میں بھی داخل نہ کرے. سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ دھوکے بازی مکاری چل رہا ہے. اور ایک محمد رضا کر کے ہے. ہاں، محمد رضا کر کے ہے، وہ ایک نمبر کا ذلیل اور بیوقوف انسان ہے. جی، ایسا ان لوگوں کو پیسہ آتا ہے نا، آج کتنا سنی لوگ سے بات کیا ہے، کتنا لوگ کو بتایا ہے.
کیا کریں ہمارے سنی بھولے بھالے آدمی ہم سے کہہ رہے ہم فری میں ہم کتنا محنت کر رہے ہیں، ہم سے صرف جڑے رہو بھائی، ہمارے کلپ کو زیادہ شیئر کرو، کم سے کم آپ کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہو، ہم سے پوچھو، ہم سے ہماری بات سنو، ذرا غور سے ذرا آپ موبائل لگا کر ہمارے بیان کو، ہمارے جو ڈیبیٹ کو اچھی طرح سنو، اپنے 2-4 دوستوں کو شیئر کرو، اتنا ہی ہم چاہتے ہیں۔ امداد تو ہمارے مدرسے کے لیے ہم کتنے تکلیف سے مدرسہ چلا رہے، وہابیوں کے گڑھ میں ہمارے حمایت کرنے والے ہمارے سنی بھائی تو ماشاءاللہ 2-4 لوگ کر رہے ہیں، باقی لوگوں کو وہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر بھی ہم نہیں چاہتے بھائی آپ کچھ کرو نہ کرو، کم سے کم ہمارے آڈیو تو اچھی طرح سنو، ذرا سمجھو اور اس کے مطابق چلنا تو شروع کرو میرے بھائی، ورنہ ایسے مکار دھوکے بعد آپ کا ایمان لوٹ لیں گے۔ ایک حق اور باطل گروپ بنایا ہوا ہے، ہاں، اور اس کو فون کریے تو کبھی فون نہیں اٹھاتا ہے، وہ پھر گوگل میٹ پہ بلاتا ہے، اور گوگل میٹ پہ ہم گئے تو اتنا ڈھیر سارے لوگ اس میں تھے نا جی مت سنگل کبھی فون نہیں اٹھاتا ہے۔ ابھی فون ہر جگہ یہ لوگ اپنا پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ہر اہل حدیث ایکٹیو ہے، ہر دیوبندی ایکٹیو ہے، صرف ہمارے سنی عوام ہی سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی کب جاگو گے؟ جب ہاتھ سے چلے جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا، تب جاگو گے؟ میرے بھائیوں بہت افسوس ہوتا ہے، میرے سنی بھائیوں آپ ہمارا ساتھ دو، آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، آپ اپنے سارے دوستوں سے سب کو بولو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو آگے بڑھائے۔ ہمارے جتنے سنی بھائیوں کے چینل ہے، نور حسن بھائی کے چینل ہے، جمشید علی قادری صاحب کا چینل ہے، راحیل خان بھائی کا چینل ہے، اشرفی رضوی میڈیا ہے، فیضان اولیاء زندہ آباد چینل ہے، اسی طرح جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، حضرت ہمارے بھائی طاہر رضا صاحب کا چینل ہے۔ ان تمام بھائیوں کے چینل کو آگے بڑھاؤ میرے بھائی۔ وہابی اتنا بدماشی کر رہا ہے، اتنا کفر پھیلا رہا ہے، پھر آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہو، کب جاگو گے میرے بھائی؟ ابھی وقت ہے میرے بھائی، ابھی جلد سے جلد آپ متحرک ہو جائے، آپ اچھی طرح محنت شروع کر دیں، اور روزانہ نماز کی بھی پابندی کریں، اور فالتو ڈرامہ اور کامیڈی دیکھنے کے بجائے، فالتو نیوز دیکھنے کے بجائے آپ ہمارے علماء کے اور ہمارے سنی بھائیوں کے چینلوں کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، گھر کے سب لوگوں کو کہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی سنیوں کو بیداری عطا فرمائے، اور ان بدبختوں کو اللہ تعالی نیست و نابود کرے، ان کو اللہ تعالی غارت کرے، ان کے جو کالی کرتوت ہے سب کے سامنے اجاگر کرے، آمین۔